मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इस जमाने में दीन की खिदमत करने के लिए एक तरीका है, घर में बाउंड होके अपनी खानका में बंद होके आप बैठ जाओ, तो आपका काम बहुत महदूद। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि दुनिया कहां से कहां जा रही है और इस्लाम के खिलाफ और अहले हक के खिलाफ क्या क्या दुनिया में साजिशें हो रही हैं। हमारे एक उस्ताद थे, उन्होंने, उस्ताद तो नहीं यूं कह सकते, बड़ों में से थे, उन्होंने वाकया सुनाया कि चंद उलमा मेरे पास आए, उन्होंने कहा गामदी साहब इतना कुछ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, आप काम क्यों नहीं करते, उसके दलाइल का जवाब क्यों नहीं देते। अच्छा, जो उलमा इनको समझाने के लिए आए वो उलमा के वीडियो बनाने के कायल नहीं थे। उन्होंने कहा देखें गामदी साहब वीडियो कैमरे के सामने बात कर रहे हैं और बात मोहतरम की बात फैल रही है यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजेस में, और आप मेरा बयान रखवा रहे हैं, कहां रखवा रहे हैं, मदरसों में, जो गामदी के नजरियात से मुतासिर ही नहीं है। ठीक है ना। तो जो मुतासिर है वहां औरतें भी होंगी, लड़कियां भी होंगी, लड़के भी होंगे, उनको आप कह रहे हो कि बुर्के पहना के लड़कियों को साइड पे कर दो और लड़कों को इधर कर दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा नहीं होता ऐसे। तो आप जिस तबके में वो काम कर रहा है उस तबके में हमारी दावत पहुंचनी नहीं, तो मेरा दिमाग खराब है, मैं अपना टाइम जाया करूं जवाब तैयार करके। सवाल उसने किया है, जवाब आप इसको किसको दे रहे हैं? इसको दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। तो इस जमाने में कोई भी काम होगा, क्योंकि इस वक्त इस्लाम की दुनिया में हुकूमत नहीं है, इस वक्त तो कुफ्र की हुकूमत है, तो आपको दुनिया में जो भी काम करना पड़ेगा। जैसे ये जो यूट्यूब की अर्निंग भी इसी में आ गई, कहते ना ऐसे एडवर्टाइज चल रहे हैं। मैं लोगों से कहता हूं कि ये जो आप शैम्पू की बोतलें बेच रहे हैं, इन पे तस्वीरें होती हैं कि नहीं होती हैं? तो होना तो ये चाहिए। उस तस्वीर को पहले आप क्या करें, नहीं अलिल मुनकर में आता है, नबी ने फरमाया जो गुनाह देखे अपने हाथ से क्या करो, मिटा दो। सबसे पहले आप शैम्पू की बोतल पे तस्वीर को क्या करेंगे, मिटाएंगे। लड़कियों की आप, हो सकता है वो तस्वीर देख के बदनजरी करे, लेकिन आप क्या कहेंगे, भाई मेरे बाप की कंपनी नहीं है, मेरे पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। तो एक खालिस हराम है और एक ऐसा हराम है जो है तो हलाल, लेकिन हराम की उसमें क्या हो रही है, आमेजिश हो रही है। तो ये फर्क आज करना पड़ेगा। लेकिन ये फर्क जब कोई दूसरा पैसा कमा रहा होता है ना, तो फिर लोग नहीं कर रहे होते। जब खुद मुब्तला होते हैं तो फिर क्या करते हैं, फौरन करना शुरू कर देते हैं। इस्लामिक बैंकिंग हराम है, नाजायज है, सारी दुनिया बहुत अरसे तक चीखती रही। बहुत से लोग, कुछ तो बेचारे उलमा थे जो जिनकी राय यही थी, वो तो दलाइल की दुनिया में उनकी राय थी, वो अब भी है। लेकिन बहुत से लोग अब सब एक ही कान इधर से पकड़ो, कान इधर से पकड़ो। लेकिन जब पैसे खत्म हो गए और उनको पता चला भाई बैंक लोन दे के आपको घर बनाने की सहूलत दे रहा है, आपको इस्लामिक बैंक किस्तों में गाड़ी दे रहा है, फौरन दारुल उलूम कुरंगी से फतवा लेकर आ गए, भाई मेरे पास उलमा का क्या है, फतवा है। जब जरूरत पड़ी तो क्या हो गया, भाई ये तो उलमा का फतवा है ना, ये तो शरन क्या कहते हैं। सारी जिंदगी हनफी होते हैं, 3 तलाक दे दी तो क्या बन गए, अहले हदीस है भाई। तो मार्केट में क्या चल रहा है, ये चल रहा है मार्केट। तो वो जल्दी से बात समेट के खत्म कर दूं, बस फिर 2-4 सवाल के जवाब देता हूं कि जब अपनी जाती जरूरत, ये तो तस्वीर हराम है इस्लाम में, इसमें दो राय नहीं हो सकती। लेकिन मेरे भाई फिर दुबई जाने के लिए भी तस्वीर क्या है, हराम है। आप दुबई जाने के लिए किस बेस पे तस्वीर खिंचवा रहे हो? आपका दिल चाह रहा है थाईलैंड घूमने फिरने जाओ, इंजॉय करने, तस्वीर खिंचवानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो वहां फौरन क्या हो जाएगा, जायज हो जाएगा। तो ये जो अर्निंग है इसमें भी हम यही कहते हैं, भाई एक चीज, वो जो कंपनी जो आपको एडवर्टाइज के पैसे दे रही है, वो प्रोडक्ट को प्रमोट करने की दे रही है, उसमें जो म्यूजिक आ रहा है या और जो कुछ खुराफात आ रही है वो उसकी जिमन में है। तो आपके मशवरे से अगर ऐसा कर रहे हैं तो गुनाह होगा, नहीं कर रहे तो जैसे शैम्पू की बोतल पे आपका इख्तियार नहीं है, ऐसे ही उस एडवर्टाइज पे भी आपका इख्तियार नहीं है। तो जो अर्निंग कर रहे हैं ना यूट्यूब से, जिनको मौका मिलता है चैनल बना के मोनेटाइज करने का, वो किसी के फतवे को नहीं पूछते, कहते हैं बिल्कुल सही है। लेकिन जिसका ये काम नहीं है वो क्या करेगा, बैठ के कीड़े निकालता रहेगा।
تو ٹیلی ویژن کا بھی ایسا ہی ہے. اب جو لوگ ٹی وی میں مثال کے طور پر ایک نیوز اینکر ہے, وہ خبریں پڑھ رہا ہے, سارے علماء یہ کہتے ہیں اس کی تنخواہ کیا ہے؟ حلال ہے, کیونکہ وہ نہ ڈرامہ بنا رہے ہیں نہ فلم ہاں سری حرام کام نہیں جائز ہو جائیں گے زمانے کی وجہ سے, کیونکہ آپ کہیں کہ چونکہ کفر کا غلبہ ہے تو اگر تھوڑی سی ہم نے پی لی تو کیا جا رہا ہے اس میں. مفتی صاحب نے کہا تھا چلتا ہے, یا ہم نے شراب بیچنا شروع کر دی, وہ تو عین شراب تو حرام ہے نا. ایک اور یا لڑکیاں ہی بیچنا معاذ اللہ کسی نے شروع کر دی کہ شیمپو کی بوتل پہ جب لڑکی جا سکتی ہے تو ڈائریکٹ کی بھی وہ بھائی اس میں اصل مقصد وہ شیمپو ہے, ڈبہ مقصد کوئی بھی آپ سے ڈبہ خریدنے نہیں آتا نہ تصویر خریدنے آتا ہے, اصل مقصد وہ لیکوڈ ہے, وہ اس میں پھر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو کمپنیاں اس میں جو کچھ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں. تو بالکل اسی طرح یوٹیوب کی ارننگ کا بھی ہے, وہ جو آپ کو اس میں پیسے مل رہے ہیں وہ لڑکیوں کو پروموٹ کرنے کے نہیں مل رہے, وہ بھی لڑکی کوئی شیمپو کی بوتل لے کے آ رہی ہوگی وہاں پہ بتا رہی ہوگی تو کمپنی اپنی ایڈورٹائز کو پروموٹ کرنے کے پیسے دے رہی ہوتی ہے, آپ اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے پیسے دے رہی ہوتی ہے, تو اس میں حرام کی آمیزش ہو رہی ہوتی ہے, یعنی حرام نہیں ہو جاتا وہ, کیونکہ اگر آپ اس بیس پر اگر حرام کہنا شروع کر دیں پھر یہ حرام کا دروازہ اتنا پھیلے گا کہ لوگوں کے لیے رزق کمانا ممکن نہیں. تو جن کا فتوے کی فیلڈ سے تعلق نہیں ہے نا وہ تو بیٹھ کے فوراً کہہ دیں گے, لیکن مفتی کو پتا ہوتا ہے بھائی یہ اگر حرام ہوا نا تو پھر اس کا دائرہ کہاں ہے, پھر یہ بہت بڑا دائرہ ہے, پھر تو اسلام پہ چلنا ہی ممکن نہیں رہے گا. تو اس میں یہ فرق کرنا پڑے گا, اصلاً جائز ہے, وصفاً اس میں وصف ناجائز ہونے کا شامل ہو رہا ہے. اور اس کی فقہ میں بہت سی مثالیں. تو یہ جو نیوز اینکر ٹی وی میں آتے ہیں ان کو تنخواہ کہاں سے ملتی ہے؟ نیوز چینل سے. تو یہ ایڈورٹائز کے پیسے ہوتے ہیں نا جو ٹی وی کماتا ہے. تو ٹی وی جب ایڈورٹائز میں تو وہی ہو رہا ہے, لڑکیاں بھی آ رہی ہیں, اشتہار بھی ہو رہے ہیں, لیکن ہم وہاں یہی فتویٰ دیتے آئے ہیں کہ بھائی ٹی وی میں ایڈورٹائز میں اگرچہ بے حیائی ہو رہی ہے لیکن کمپنی جو ٹیلی ویژن کے چینل کو پیسے دیتی ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے دے رہی ہوتی ہے. اس پروڈکٹ میں زیادہ تر جائز چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ہوتی ہیں ناجائز بھی, زیادہ تر کیا ہوتی ہیں؟ شیمپو آ رہا ہے, صابن آ رہا ہے, اور یو فون تم ہی تو ہو, اور کیا نام ہے, اور وہ سب کہہ دو, ہاتھ پاؤں کٹوا دو, ٹیلی نور کے وہ کیا جب بھی فون کرو نا کسی کو ٹیلی نور کے 70 کروڑ. میں تو شروع میں سمجھا تھا پتہ نہیں کیا خبر پیش کر رہا ہے یار, 70 کروڑ لوگوں کو کورونا ہو گیا, کیا ہو گیا. آج ٹیلی نور کے 70 کروڑ وہ کیا ہے, 3 کروڑ کتنے کروڑ ہے. تو کوئی موبائل کمپنی کا اشتہار آ رہا ہے, کوئی شیمپو کا آ رہا ہے, کوئی جناب کوئی پیپسی کا آ رہا ہے, تو یہ چیزیں فی نفسی ہی کیا ہیں, جائز ہیں. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں بھائی ٹیلی ویژن کی جو ایڈورٹائزمنٹ سے ارننگ ہے وہ ارننگ بذات خود کیا ہے, جائز ہے. لیکن ٹی وی والوں پر واجب ہے کہ جو حرام کی آمیزش ہو رہی ہے ایک اندازے سے تھوڑی رقم صدقہ کر دیں. تو نیوز اینکر کو وہ دی جا رہی ہے. نیوز اینکر کا کام بذات خود کیا ہے, جائز ہے, خبریں پڑھ رہا ہے نا وہ. اچھا مجھے یہ بتاؤ, یہ جو ڈاکومنٹری بنا رہے ہوتے ہیں, خبریں دکھا رہے ہیں, بندے مر گئے, یہ مر گیا, اس میں بھی درمیان میں لیڈیز بہت ساری گزر رہی ہوتی ہیں. باپ کو چونکہ تم نے بغیر دوپٹے کے لیڈیز دکھائی ہیں لہذا تمہیں جو تنخواہ ملے گی وہ کیا ہوگی, حرام. وہ کہے گا بھائی میں یہ بندہ دکھا رہا ہوں, اور اگر لیڈیز بھی دکھا رہا ہوں تو اس کا مقصد خاتون کو نمایاں کرنا نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا بیچاری کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. میرا مقصد اس بے حیائی کو پروموٹ کرنا, یہ اس کا ڈانس دکھانا نہیں ہے. میرا مقصد ہے یہ خاتون بیچاری لٹ گئی, ان کے ساتھ ڈاکو ان کا پرس چھین کے چلے گئے, جی محترمہ بتائیے کیسے ڈاکو آئے, کیسے گئے. تو ہم یہاں بھی اس کی ارننگ کو کیا کہیں گے, جائز. حالانکہ وہ بغیر دوپٹے کے تو ٹی وی میں آنا اس کے لیے جائز نہیں تھا. ہم کہیں گے مقصد معاشرے سے برائی کو ختم کرنا ہے. اس ڈرامے اور فلموں کو ہم اس لیے ناجائز کہتے ہیں ان کی ارننگ کو کہ وہ تو بذات خود ہے ہی غلط, اس کی تو ضرورت بھی نہیں ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ ہم کمپنی جو اشتہار بنا رہی ہے جس میں عورتوں کا استعمال کر رہی ہے اس کو کے عمل کو پھر بھی ناجائز کہیں گے. بھائی دکاندار تو مجبور ہے نا شیمپو کی بوتل بیچنے پر, لیکن شیمپو کی بوتل بنانے والا وہ تھوڑی مجبور ہے اس پر لڑکی کی تصویر چھاپنے پر. وہ نہ چھاپے نا, وہ کیوں چھاپ رہا ہے, وہ کمپنی تو مجبور نہیں ہے نا, ان کو بہرحال گناہ ہوگا. لیکن یہ سب چیزیں اس وقت ہوں گی جب یہ سارے چیزیں کس کے کنٹرول میں ہوں, یا آپ کے کنٹرول میں ہوں. تو نیوز اینکر کی تنخواہ کو بھی جائز. ہاں ڈراموں فلموں میں لڑکیاں ناچ رہی ہیں اور جو بھی بے حیائی کے سین آ رہے ہیں اس میں اس لیے ہم اس کو ناجائز کہیں گے کہ بھائی آپ کو تنخواہ اگرچہ جائز ارننگ سے دی جا رہی ہے لیکن جس کام کے عوض میں دی جا رہی ہے وہ کام کیا ہے, وہ کام ناجائز. جیسے ایک آدمی سے آپ کہو بندے کو مار کے آ جاؤ, میں تمہیں
حلال آمدن سے دوں گا. تو آپ اگرچہ حلال سے دے رہے ہیں لیکن جس کام کے بدلے میں دے رہے ہیں وہ کام کیا ہے؟ تو ناچنے والی عورتوں کی آمدن حرام ہے, چاہے کوئی آدمی اپنے خون پسینے کی کمائی سے دے رہا ہو, اس لیے کہ کام ہی ناجائز ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح بینکنگ میں پہلے تو علماء یہ کہتے تھے کہ بینک میں کسی بھی طرح سے جاب کرنا حرام ہے, لیکن اب بینک کا کام سود کے علاوہ بھی درجنوں کام ہو گئے ہیں. اب بینک میں جو آدمی صرف جو چوکیدار ہے, اب بہت سے علماء کہتے ہیں بھائی اس کی تنخواہ حرام نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ بینک کی وجہ صرف سودی لین دین کے لیے نہیں ہے. بینک بہت سارے اور ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جو فی نفسی ہی جائز کام ہوتے ہیں, وہ بہت ساری سروسز دے رہا ہوتا ہے لوگوں کو. تو بینک میں اس کی تنخواہ تو حرام ہے جو کسی بھی طرح سے سودی لین دین میں یا سودی لکھت پڑھت میں ملوث ہے. اسٹیٹ بینک میں ایک صاحب تھے جن کا کام تھا پرانے نوٹوں کو تبدیل کرنا نئے نوٹوں کے ساتھ. ان کو کسی نے فتویٰ دے دیا بینک کی ہر طرح کی نوکری حرام ہے, آپ اسٹیٹ بینک تو باپ ہے سارے بینکوں کا. تو جب وہ علماء کے پاس گئے انہوں نے کہا بھائی آپ کا سود سے نہ کوئی لینا نہ دینا, پرانے نوٹ تبدیل کر رہے ہیں کس کے ذریعے؟ نئے نوٹوں سے. تو اس کا کیا, یہ تو قوم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ تو ایک کام ہے جو صحیح کام لگایا ہے بینک نے, حکومت نے آپ کے ذمے. تو اس لیے مسائل مفتیوں سے پوچھا کریں. ہر آدمی معاشرے میں کیا بنا ہوا ہے؟ فنٹر. تو بہت گہرائی میں جا کے ایک ایک چیز کو, اور جو آپ کو خرابیاں نظر آ رہی ہیں نا کہ یار یہ جائز ہو گیا تو اس کا مطلب یہ صحیح ہو گیا, تو بھائی وہ اس لیے ہے کہ معاشرے میں شر غالب ہو رہے. تو اب آپ کو ہر چیز میں مختلف پہلو دیکھنے. ایک صاحب نے مجھے کہا آپ یوٹیوب کی ارننگ کو الاطلاق حرام کہہ دو تاکہ بے حیائی کا جڑ سے کیا ہو جائے؟ خاتمہ. میں نے ان سے کہا اگر ہم الاطلاق حرام کہہ دیں نا تاکہ یوٹیوب پہ ایڈورٹائز جڑ سے ہی ختم ہو جائیں, تو بہت سے لوگوں کا ایمان جڑ سے کیا ہوگا؟ جن کو جو بے روزگار تھے اب گاؤں دیہاتوں میں کھانے کی ویڈیو بنا بنا کے لوگ ڈال رہے ہیں, ان کی ہزاروں لاکھوں کی ارننگ شروع ہو گئی. بہت سے بے روزگار لوگوں کو روزگار مل گیا. تو میں نے کہا یہ اپنی جگہ رکھ کے سوچو کہ آپ کے پاس کوئی آمدن کا ذریعہ نہ ہوتا اور آپ اس سے کما رہے ہوتے, پھر آپ آ کے کہتے حرام کہہ دو تاکہ جڑ سے کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. تو علماء کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فتوے میں بیلنس ہونا چاہیے, ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ بھئی اس کا معاشرہ اس تحمل بھی ہے یا نہیں ہے. تبھی دیکھو فقہا کے اختلاف کا بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی آپ نے ایسی چیز بیچی, کسی کو فروخت کی جو بذات خود گناہ کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ گناہ میں بھی استعمال ہو سکتی ہے اور حلال میں بھی, تو وہ ہر ایک کو بیچ سکتے ہو آپ. میں ایک آسان مثال سے, انگور ہے, انگور سے شراب بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ دو آدمی میرے پاس آئے انگور لینے کے لیے, میں نے انگور بیچ دیے, پروفٹ لے لیا. اللہ مجھے کیا پتا یہ کیا کر رہے ہیں. مسئلہ یہاں اختلافی ہوگا. آپ کو پتا ہے یہ آدمی مجھ سے انگور خرید رہا ہے شراب بنانے کے لیے, آپ کو کیا اس بات کا علم ہے؟ یہاں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں پھر بھی انگور بیچنا جائز ہے اور یہ گناہ میں تعاون نہیں سمجھا جائے گا, اس لیے کہ شراب بنانا اس کا اپنا عمل ہے. آپ نے اس کو مجبور تو نہیں کیا نا شراب بنائے, ہے اگرچہ آپ کو پتا ہے. تو یہ تعاون گناہ میں تعاون نہیں کہلائے گا, اس لیے کہ انگور بذات خود ایک حلال چیز ہے. گناہ میں تعاون جب کہلائے گا جب آپ اس کو یہ بتائیں کہ یہ انگور ہے شراب بنانے کے لیے. میں طریقہ بتا دوں یہ کیا کہلائے گا گناہ میں؟ یا آپ اس کو ترغیب دے رہے ہو بہترین بناؤ, ٹھیک ہے نا, بہت اچھا کر رہے ہو. یا آپ اس کو پتہ بتا دو یار شراب وہاں وہ بندہ ہے وہاں بھی فیکٹری میں شراب بنتی ہے, ذرا ان سے بھی جا کے مشورہ لے لو. اس طرح کا کسی بھی قسم کا آپ نے اس کے ساتھ تعاون کیا تو یہ کیا کہلائے گا؟ گناہ میں تعاون. شراب بنانے کے جرم میں آپ برابر کے شریک. لیکن کہتے ہیں انگور بیچنے سے آپ کو گناہ نہیں ملے گا, حالانکہ پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. لیکن صاحبین جو امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد ہیں اور جمہور علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر نہیں پتا کہ یہ کیا کرے گا پھر تو بیچنا جائز ہے, لیکن جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ اس سے شراب بنائے گا اس کو انگور بیچنا جائز نہیں ہے, پروفٹ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. ابھی اختلافی مسئلہ ہے نا, بہت عرصے تک فتویٰ اسی پہ چلا آیا ہے کہ صاحبین کے قول پہ, جمہور کے قول پہ اسی پہ فتویٰ چلا ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, اب بہت سے علماء امام ابو حنیفہ کے قول پہ گنجائش دے رہے ہیں, اس لیے کہ اب اگر آپ نے علی الاطلاق اس کو حرام کہہ دیا, کمپیوٹر کا کاروبار گیا
تیل لینے. موبائل کا کاروبار گیا, بولو, کیونکہ آپ کو بسا اوقات یقین ہوتا ہے کہ بھائی یہ اتنا نیک آدمی نہیں ہے جو کمپیوٹر گھر میں لے کے جا رہا ہے اس پہ حج اور عمرے کی ڈاکومنٹری دیکھے گا. بہت دفعہ آپ کو تقریباً یقین ہوتا ہے, قریب پہ یقین ہوتا ہے بھائی یہ فلمیں تو دیکھے گا اس کے اوپر, لیکن ہم یہی کہیں گے بھائی یہ نہیں دکھا رہا, یہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. یہ تو بیچارہ اپنے بذات خود کمپیوٹر ایک جائز چیز ہے, جائز میں بھی استعمال ہوتی ہے اور حرام میں بھی استعمال ہوتی ہے, تو یہ تو اپنا بیچارہ ایک بزنس کر رہا ہے. تو زمانے کی وجہ سے جہاں گنجائش ملتی ہے, علماء کہتے ہیں یہ زمانہ ایسا ہے کہ رزق کے حلال ہونے میں جہاں گنجائش کا پہلو ہوگا اس پہلو کو اس زمانے میں ترجیح دی جائے گی تاکہ لوگوں پہ رزق کا دروازہ بند نہ ہو. پہلے شدت تھی کیونکہ لوگوں کے پاس حلال دروازے اتنے زیادہ تھے کہ شدت اختیار کرنے سے فائدہ یہ ہو رہا تھا, معاشرے میں برائی بالکل جڑ سے ختم ہو رہی تھی. اب شدت اختیار کرنے میں برائی ختم نہیں ہوگی, وہ تو پھیل چکی ہے. اب جو بیچارہ حلال کمانا چاہتا ہے اس پہ حلال کے دروازے کیا ہو جائیں گے, بند ہو جائیں گے. مثلا یوٹیوب کے آپ بول دو کہ مونیٹائزیشن حرام ہے, تو کیا مطلب یوٹیوب پہ اشتہار چلنا بند ہو جائیں گے؟ ہے بھائی, بہت سے دینی چینل بند ہو جائیں گے. وہ کہیں گے یار ہماری جب اس سے ارننگ ہی نہیں ہو رہی تو ہم ویڈیو کیوں شیئر کریں. اس سے جو خیر کی بات ملٹی پلائی ہو کے پھیل رہی تھی وہ کیا ہو جائے گی, ختم. اور جو گانے اور فلموں والے چینل ہیں ان کو تو حلال حرام کی پرواہ نہیں, وہ دھڑا دھڑ کریں گے. بہت سے دینی چینل ایسے ہیں جو ارننگ کا ذریعہ ہے, جو اس لیے نہیں پروموٹ کر رہے ہوتے علماء کی تقریروں کو کہ علماء کی تقریر, وہ کہتے ہیں بھائی ہماری کمائی کا ذریعہ ہے. تو ہم کہتے ہیں چلو فلموں کو پروموٹ نہیں کر رہے, کس کو پروموٹ کر رہے ہو؟ علماء کے بیانات. اور باقی جو ڈانس ماس اور یہ اشتہارات اس قسم کے آ جاتے ہیں وہ یوٹیوب پہ ویسے ہی اتنے ہیں کہ اس کے لیے کسی کو ان کے چینل کے اشتہار دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس مونیٹائزیشن کو بند کر دو تو معاشرے میں خیر کا اتنا غلبہ ہو جائے گا کہ یوٹیوب پہ بیچارہ تلاش کرتا رہے گا کسی لڑکی کا مجھے کوئی چہرہ نظر آ جائے, اور بیچارہ شرمندہ ہو کے واپس آئے گا, بولے گا ہائے یوٹیوب پہ تو حج عمرے کے علاوہ مجھے کچھ نظر. تو اب حکمت اور مصلحت کا تقاضا کیا ہے, بھائی اس پہلو کو ترجیح دو, اس پہلو کو نظر انداز کرو. کوئی اپنے طور پر تقوی کی انتہا کو پہنچے اور کہے نہیں بالکل نہیں, تو بہت اچھی بات ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ تو ایسے ہی جیسے ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کو مشورہ دیں کہ لیڈیز کو کمرے سے باہر نکال دو, یہ سب کو ادھر بٹھاؤ, درمیان میں تمبو, کیا پتا یہ ٹکٹکی باندھ کے بندہ آیا ہے میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے توحید سیکھنے آ رہا ہوں اور اصل میں آیا ہوں اپنی سیٹنگ کے چکر میں, امکان تو ہے نا. ڈاکٹر ذاکر نائک بولے گا ابے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی فلسفے کو ایک طرف رکھ لے, جو دعوت پھیل رہی ہے نا یہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو چھوٹے فساد کو برداشت کیا جائے گا بڑے فساد سے بچنے کے لیے. اسی وجہ سے میری ایک ناقص رائے ہے کہ اس زمانے میں کم از کم جمعے کی نماز میں خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت دینی چاہیے. وجہ اس کی یہ کہ جب فقہا نے پابندی لگائی تھی اس وقت عورتیں کہیں بھی نہیں جاتی تھیں, گھر سے باہر نکلنے میں واقعی فتنے کا اندیشہ تھا. تو بہتر یہی تھا کہ گھر میں ہی پڑھے, کیونکہ شریعت میں عورت کے مسجد میں آنے کی ترغیب تو سرے سے ہے ہی نہیں. تو بھائی جب ترغیب بھی نہیں تو گھر میں رہو. اب عورت دنیا کی ہر جگہ جا رہی ہے. اب اگر آپ نے جمعے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بیان بھی ہوتا ہے, اب اگر آپ پابندی لگاؤ گے نا بیان کے, جمعے کی نماز کے بہانے بہت سی عورتیں بیان سننے آ جائیں گی. صرف بیان دیکھو یہاں ابھی کتنا مجمع ہے اور جمعے کو 10 گنا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ نماز ہے. تو جمعے کی نماز میں ایک اٹریکشن ہے. تو اس لیے میری رائے یہ کہ بھائی اب عورت کو جمعے کے دن مسجد میں آنے دینا چاہیے, کیونکہ اصل حکم تو یہی ہے نا اسلام کا, وہ تو ایک وقتی پابندی تھی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے کہ عورت کو مسجد میں آنے سے مت روکو, اس قول کو ہم نے تعویل کی اس میں کہ بھئی فساد زمان ہے. جیسے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی ہمارے زمانے کی عورتیں دیکھ لیتے تو پابندی لگا دیتے. تو امی عائشہ نے نبی کے قول کی تعویل کی نا کہ بھئی یہ اس صورت میں ہے کہ فساد کا اندیشہ نہ ہو. اب چونکہ فساد کا اندیشہ ہے تو اب پابندی لگ سکتی ہے. اسی بیس پہ امام حنیفہ نے بھی فتویٰ دیا کہ نہیں جانا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب نبی کے قول کی تعویل کی جا سکتی ہے تو امام ابو حنیفہ کے قول کی تعویل کیوں نہیں کی جا سکتی کہ بھئی انہوں نے روکا اس لیے تھا کہ اس زمانے میں نہ آنے میں فساد تھا. اب ہم آنے میں فساد تھا. اب ہم دیکھیں گے کہ آنے میں فساد ہے یا
نہ آنے میں. آپ کہہ سکتے ہیں جب اس زمانے میں آنے میں فساد تھا تو اب کیوں نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں اب یقیناً ہے, لیکن اب نہ آنے میں دوسری نوعیت کا فساد اور زیادہ ہے. دین سیکھنے کے راستے کیا ہو گئے؟ بند. لیکن ہمارے علماء پتہ کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے گھروں کی خواتین کو دیکھ رہے ہیں, نہیں بھائی یہ تو مسجد ایک دن بھی نہیں گئی لیکن پھر بھی ماشاءاللہ اتنی نہیں گئی ہے بھائی. وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ارے میری تو بچی ماشاءاللہ ایک دن مسجد نہیں گئی پھر بھی ماشاءاللہ کیا ہے. ارے بھائی آپ باہر نکل کے ان کو دیکھو, گلی محلے میں جو رہتے ہیں, آپ کالج یونیورسٹیوں میں جاؤ, آپ کو پتا چلے گا ابھی دوپٹے کا مسئلہ نہیں ہے, ابھی کلمے کا مسئلہ بنا ہوا ہے. مسجد سے لنک کیا ہو گیا؟ ختم. یونیورسٹیوں میں پروفیسر ان کو ایتھیزم سکھا رہے ہیں, الحاد سکھا رہے ہیں, لڑکے بے حیا بنا رہے ہیں. مسجد میں امام کی تقریر ایک ایسی چیز تھی جس میں ان کو اللہ رسول سننے کا موقع ملتا تھا, وہ دروازے آپ نے بند کر دیے. آپ کہہ سکتے ہو میڈیا سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے. میڈیا بالمشافہ بیان سننے کا آلٹرنیٹ بولو نہیں ہے. آپ ایک یوٹیوب پہ سنو الگ چیز ہے, سامنے سنو الگ چیز ہے. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی کی مجلس میں آ کے بیان سنا کرتی تھی. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جتنے لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں, اب دیکھو بڑے بڑے علماء ہر محفل میں اس طرح کی جگہوں پہ جاتے ہیں. بعض علماء جاتے ہیں, حکومت نے بلایا ہے, وہاں کچھ منکرات بھی ہوتے ہیں, وہ برداشت کرتے ہیں. یار بڑے ہدف کے لیے چھوٹی چیزوں کو کیا کیا جائے گا؟ اوائڈ کیا, برداشت کیا جائے, کوئی بات نہیں, نظر انداز کرو. تو لیکن صرف دنیاوی مفاد کے لیے گناہ کی محفل میں جانا یہ بالکل حرام. جیسے شراب خانے میں جانا تاکہ مجھے بھی تھوڑی سی مل جائے, یا ویسے ہی غلط ہے جناب. شراب خانے میں اس لیے جا رہے ہو, شرابیوں کو تبلیغ کروں گا, پھر کون ناجائز کہے گا بھائی؟ پھر آپ کہو یار وہ مولانا صاحب وہاں شراب خانے میں بیٹھے ہوئے تھے ہیں بھائی, تو بھائی وہ تبلیغ کرنے گئے ہوئے تھے وہاں پہ. تو اس لیے تھوڑا سا براڈ مائنڈیڈ اس زمانے میں بن جاؤ. تو میں کہہ رہا تھا خلافت عثمانیہ سے جو بڑی مسٹیک ہوئی ہے نا اس زمانے میں, وہ یہی ہوئی ہے, وہ زمانے کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو زمانے کے حساب سے وہ کیا کہتے ہیں ماڈرن نہیں کیا زمانے کے حساب سے. یورپ ترقی کر رہا تھا, وہ وہی پرانی باتیں. نبی نے وہی تلواریں چلائی ہیں نا جو مشرکین کے پاس تھیں. اب وہ توپیں لے کر آ رہا ہے آپ کو, چونکہ ہمارے نبی نے تلوار سے جنگ لڑی, ہم تلوار سے جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا بھائی. تو آپ کو اسلام دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے وہی تیاری کرنی پڑے گی جو آپ کا دشمن کر رہا ہے. خلافت عثمانیہ سے جو بہت بڑی مسٹیک ہوئی, انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی. اور پھر اللہ کی عادت ہے, دنیا اسی کو سلام کرتی ہے جو دنیا میں کامیابی کے اسباب اختیار کرتا ہے, چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر. آپ اگر زہر کا پیالہ پیو گے تو کتنے بڑے تہجد گزار مر جاؤ گے, جم جاؤ گے تو کتنے برے ہو پھر بھی طاقتور ہو جاؤ گے. یہ دنیا کا اصول ہے, سمجھ رہے ہو؟ دنیا کا اصول ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو خلافت عثمانیہ نے پریس نہیں بنایا, اس کا نتیجہ نکلا یورپ کا لٹریچر دھڑا دھڑ چھپ کے دنیا میں پھیل گیا. لوگ ان کے نظریات سے, خود ترکی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا, ترک قوم ہاتھ سے نکل گئی, خلافت کا بیڑا غرق ہو گیا. افسوس اس پر ہے, ہمارے ایک استاذ بڑی خاندانی بات کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں میں بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم جو غلطی کرتے ہیں ایک تو اس کو مانتے نہیں ہیں, پھر وہی غلطی ہم دہرا کے جب شکست ہوتی ہے تو پھر اس شکست کو شکست نہیں مان رہے ہوتے, بلکہ اس شکست کو فتح مان رہے ہوتے ہیں. کیا مان رہے ہوتے ہیں؟ یار دیکھو لٹ گیا, دیکھا اللہ. مثال کے طور پر آپ کو منع کیا بھائی احتیاط کرو, اس گلی سے نہ گزرو, یہاں ڈاکو ہیں. اب آپ مذہب کا غلط استعمال کرو گے. یہ میں جزیہ بیان کر کے قانون سمجھا رہا ہوں, یہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے. آپ کو کہا اس گلی سے مت گزرو, یہاں کون ہوتے ہیں؟ ڈاکو. آپ نے مذہب کا پہلے تو غلط استعمال کریں گے آپ. بھائی مذہب تو انسان سے خوف نکالتا ہے. اللہ کہتا ہے, اللہ ایسے تجوید کے ساتھ, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, اللہ جس کے لیے رزق بڑھانا چاہے کسی کا باپ بھی اس سے روزی نہیں چھین سکتا. اور کیا ہے قرآن کی آیت, کیا وہ بڑی زبردست آیت ہے, وہ میں عاملوں کے خلاف پڑھتا ہوں. کیا ہے یار وہ آیت, اتنی دفعہ پڑھتا ہوں یاد نہیں آ رہی, کہ وہ کون سی آیت ہے جس کے لیے اللہ رحمت کا دروازہ بند کر دے, فلا ممسک لہو, جس کے لیے اللہ رحمت کا دروازہ کھول دے, فلا ممسک لہو, کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا. اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ کھول دے, مجھے
آیت یاد نہیں آ رہی کیا؟ نہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ نہیں ہے. یا ایھا الناس، اتنی زیادہ پڑھی ہے میں نے یہ آیت پھر بھی نہیں آ رہی. خیر ترجمہ کر دیتے ہیں نا، وقت پر ختم ہو گیا ہے. فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ. اس طرح کی آیت ہے کہ یہ اس میں ہے سورہ فاطر میں. خیر اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر اللہ تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بند نہیں کر سکتی، اور اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، کوئی نقصان کو دور نہیں کر سکتا. آپ نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو کسی کا باپ بھی میری جیب میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا. پہلی غلطی مسلمان سے یہ ہو رہی ہے کہ آیت کا کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ غلط استعمال. سگریٹ پی رہا ہے، کسی کا باپ بھی کینسر. موت ایک دن متعین ہے. اگر میری موت متعین ہے، ٹرک کے نیچے بھی آ گیا تو نہیں مروں گا. سوری، اگر نہیں مرنا ابھی مقدر میں، اور اگر مقدر ہے تو بھائی کچھ بھی کر لو، اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے. یہ فی نفسی بات درست ہے، اس کام کے لیے یہ دلیل درست نہیں ہے. تو آپ کیا گلی سے گزر رہے ہو، یہ دینداروں کا، ہم جیسے نالائقوں کا یہ حال بن چکا ہے ابھی. اور یہ مرض دینداروں میں زیادہ نظر آتا ہے. یہ نظریاتی بیماری ہے. گلی سے گزرتے ہوئے کیا ہوگا؟ منع کیا بھائی نہیں، آپ کو یہ توکل کے خلاف ہے. اتنی احتیاط کہ اس گلی سے پہلے موبائل یوں رکھو، اور یہ توکل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ آیت الکرسی 3 دفعہ درود شریف اول آخر پڑھ کے پھونک لگاتے ہوئے چلے جاؤ. آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو 11 دفعہ. ہم بچپن میں ایسے ہی کرتے تھے. آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو. ہمیں یہ بتایا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی بلا آئے نا، کوئی مصیبت آئے، تو آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو 11 دفعہ پڑھ کے پھونک لگا دو. تو ہم یہ اکثر اپنے ایک ٹیچر کے بارے میں پڑھتے تھے، بہت سخت تھے، وہ مارتے بہت تھے. آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو. تو آپ نے اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیا. او بھائی وظیفہ ہے تو بعد کی چیز ہے، پہلے احتیاطی تدبیر ہے. نہ جاؤ اس گلی سے، تھوڑا گھوم کے چلے جاؤ. تو پہلا فالٹ تو یہ ہے کہ آیتوں کا استعمال کیا ہو رہا ہے؟ غلط. پھر جب گئے اور لٹ گئے، پٹ گئے، جیبیں خالی ہو گئیں، اب کیا ہوگا؟ اب جب وہ آپ کو آپ کی شرمندہ کرے گا، دیکھا اب کیوں نہیں مدد کی اللہ نے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. اب معاذ اللہ یا تو اللہ غلط ہے یا آپ شریعت کا استعمال غلط کر رہے ہو. توکل کا یہ مطلب نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہو. تو بجائے شرمندہ ہونے کے آپ کہیں گے اسی میں ہماری بہتری ہے. یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے نا، یہ موبائل نکلنا حادثہ ہوا ہے، ایکچولی اللہ کسی بڑی، میری امی بتایا کرتی تھی کہ جب کسی کے گھر میں بکری مر جائے تو اس کا مطلب موت جو نانی پہ آنے والی تھی وہ کس پہ آ گئی ہے؟ بکری پہ آ گئی. اللہ کسی بڑے کی جان کے بجائے جانور کی جان لے لیتا ہے. حالانکہ بکری کو آپ نے خود 2 روٹیاں کھلائی ہیں، جبکہ بکری روٹی افورڈ نہیں کر سکتی. اب وہ مر گئی تو بجائے غم کرو یار یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے اس کو آٹا کھلا کے، یہ آٹا کھانے والی چیز نہیں ہے. تو کہتے ہیں اللہ نے کیا کیا کہ جو موت کا فرشتہ ہمارے ہاں منڈ لا رہا تھا، جو موت آنے والی تھی کسی بڑے پر آتی، تو وہ بکری نے اپنے اوپر لے لیے. خیر ہو گئی اس میں. تو یہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ یہ دینداروں میں آج بھی چل رہا ہے. پٹیں گے وہی غلطیاں کر کر کے، پھر اس شکست کو شکست نہیں مانتے کہ غلط کیا ہم نے. نہ کہہ رہے ہیں کورونا کو نہیں مانیں گے. جب ہو جائے گا مر جائیں گے. موت تو مقدر میں لکھی ہوئی تھی. اچھا ہو گیا، بہت ہی الحمدللہ، خوشی ہوئی سن کے آپ کے ابا کا کورونا سے انتقال ہو گیا. تو یہ صرف کورونا میں نہیں، ہر جگہ ہی دینداروں کا یہ حال ہو گیا الا ماشاءاللہ. تو یہ جب انفرادی سطح پہ ہوتا ہے تو انفرادی سطح پہ لوگ پٹتے ہیں. جب یہ حکومتی سطح پہ یہ غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر لمحے خطا کرتے ہیں اور سزا صدیاں. خلافت عثمانیہ نے یہ خطا لمحوں کے لیے کی ہے اور صدیاں سزا پا رہے ہیں. مسلمانوں کی ایسی حکومت بن نہیں پا رہی ہے. تو آپ یہ مسٹیک نہ کیا کریں. وما علینا الا البلاغ.